अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ रस्तगार है और आज मैं एक आपको बड़ा एक तारीख़ी वाक़या सुनाना चाहता हूँ और उसके पीछे जो हिस्ट्री है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है बिज़नेस की। और 1988 में मैं जर्मनी गया एक बिज़नेस मीटिंग के लिए। एक वहाँ कंपनी है ऑमंड। ऑमंड दुनिया की बेहतरीन मटेरियल हैंडलिंग कंपनी है इस वक्त, और मैं इसके उस वक्त के चेयरमैन को मिलने गया। और जिस दिन मैं गया तो चेयरमैन की सेक्रेटरी ने बताया कि आज हमारा चेयरमैन बड़ा खुश है, रात ही चाइना से आया है और ये जो हम ड्रैग चेन बनाते हैं ये 40 किलोमीटर की ड्रैग चेन चाइना बेच के आया है। तो चाइना की किसी कोल माइन में इतनी बड़ी चेन चाहिए थी तो आया थे। तो इनके साथ मुलाकात हुई और मुलाकात में मैंने देखा कि ये 42 साल इनकी उम्र थी और मेरी भी एग्जैक्टली 42 साल उम्र थी। 4 महीने पहले इनका इंतकाल हो गया। तो उसके साथ एक चेन मेरे दिमाग में चली उस मीटिंग की, और उस मीटिंग में जो मैंने चीज़ें देखी और समझी उनसे और उस कंपनी की हिस्ट्री देखी, तो मेरा ख्याल था कि मैं आपके साथ इसको मैं शेयर करूं। और दिन साहब को मैं मिला उस वक़्त, जो कि जो फाउंडर थे उनके ये पोते थे। तो इनका नाम था फ्रांस डब्ल्यू ऑमंड। जैसे, और ये उस वक्त कंपनी चला रहे थे। तो बताने लगे कि ये कंपनी मेरे दादा ने स्टार्ट की थी, और दादा जो थे ही वॉज डॉक्टर ऑमंड। डॉक्टर ऑमंड वॉज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। और ये जो मीटिंग हमारी हुई ये डुइसबर्ग में हुई। डुइसबर्ग जो है ये जो जिसे रूअर बेसिन कहते हैं, रूअर बेसिन के अखीर में शहर है, लेकिन इससे जैसे ईस्टवर्ड चल पड़े तो इसके अंदर कोयले और लोहे की माइंस हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, केमिकल्स की फैक्ट्रियां हैं। तो बेशुमार इंडस्ट्री है जिसको मटेरियल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। और डॉक्टर ऑमंड जिस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, जो ज़माना था वो ऐसा था कि उस ज़माने में इंजीनियरिंग जो थी ये हिस्सों में बटी हुई नहीं थी कि जी ये मेटलर्जी है और ये मैकेनिकल है और ये इलेक्ट्रिकल है। एन इंजीनियर वॉज एन इंजीनियर, उसको सारी चीज़ों को खुद ही हिसाब लगाना पड़ता था। तो डॉक्टर ऑमंड के पास एक रिक्वायरमेंट आई कि ये जो चेन्स हैं ये टूट जाती हैं जब वो उसके खींचती हैं इसको मटेरियल को, आयरन ओर को या कोयले को। तो उन्होंने एक चेन डिज़ाइन की। अब चेन का डिज़ाइन जो होता है ना वो 3-4 ही चीज़ें होती हैं चेन में। एक लिंक होता है, एक पिन होती है, एक दो छोटी चीज़ें और होती हैं। तो उन्होंने उसका मटेरियल, उसका डिज़ाइन, उसकी स्ट्रेंथ, मेटलर्जी, हर चीज़ इस तरीके से बनाई कि उन्होंने बनाई हुई चेन जो थी वो इंडस्ट्री में कामयाब हो गई। और उन्होंने साइड पे अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री में वो चेन बना के देनी शुरू की। पढ़ाते भी रहे और चेन भी सप्लाई करते रहे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो कंपनी जो थी वो जितनी उसके अंदर वो नॉलेज तो प्रोफेसर की थी वो भी आ रही थी, और उसके साथ इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स भी थी और इनको आगे डेवलपमेंट का चांस भी मिल रहा था। तो ये कंपनी ग्रो करनी शुरू हो गई। और इस तरीके से ये जो ऑमंड ग्रुप है, जिसकी मैं बाकी अभी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, इस तरीके से वो बिजनेस ग्रो करनी शुरू कर दी। और डॉक्टर साहब जो थे वो प्रोफेसर तो थे ही, एंटरप्रेन्योर भी बन गए, इन्वेंटर भी बन गए। उनका पूरा नाम था हेनरिक ऑमंड, और ये 1873 में पैदा हुए और इनका इंतकाल होता है 1959 में जाके। और इन्होंने अपनी बिजनेस भी चलाई, लेकिन साथ ही उस वक्त की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है
اور جو انوینشنز ہیں اس کو کسی طریقے سے نا مینیج کریں. اور اس کے حساب سے پھر انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کو بھی ایڈوائز کیا اور اپنی منسٹری آف سائنس کو بھی ایڈوائز کیا اور کوشش کی یہ بتانے کی کہ آپ انجینئرنگ کو زیادہ ڈیٹیل برانچز میں نہ کریں, آپ ایسا کام کریں جس میں کہ جو آدمی اس کام میں پڑھتا ہے اس کو ایک ہمہ گیر نالج ہونی چاہیے کسی چیز کو ڈیزائن کرنے کے لیے. کچھ ان کی باتیں ایکسیپٹ ہوئیں اور کچھ نہیں ایکسیپٹ ہوئیں, لیکن ایز این انوینٹر اینڈ ایز این انٹرپرینور, ایز اے پروفیسر, he was also working for the betterment of scientific education and advising the government. تو اس طریقے سے کافی وہ ان کا کام بزنس چلتا رہا. اور یہ جو روئر بیسن ہے جس کے اندر ساری یہ چیز ہے, اس میں ان کے بے شمار کسٹمرز ہو گئے اور کرتے کرتے پھر یہ ہوا کہ ساری یہ کول مائنز, آئرن اور, یہ سارے ان کے کسٹمرز ہو گئے. اور اس میں سے پھر یہ ان کا جو کرتے کرتے پھر ہر آدمی نے فیز آؤٹ بھی ہونا ہوتا ہے. ان کا بیٹا, ان کا نام تھا گنتر کلاؤز آؤمنٹ. تو وہ 1951 میں انہوں نے ان کے اپنے بیٹے کو یہ دے دی اور بیٹا جو تھا اس نے کمپنی کو کنسولیڈیٹ کرنا شروع کیا, زمین خریدی, نئے کارخانے لگائے اور اس کی اپنی جو بیگم تھی السا اس کا نام تھا, اس کے ساتھ وہ اس کی وائف نے بھی بڑا اس کے ساتھ کام کیا. اور اس طریقے سے انہوں نے پھر بے شمار گروتھ کی اس کمپنی کو کنسولیڈیٹ کرنے میں. بیسیکلی اٹ واز این انجینئرنگ کمپنی, جس کو دنیا انجینئرنگ کہتی ہے وہ بنانے والے بندے کو انجینئر نہیں کہتے, ڈیزائن کرنے والے کو انجینئر کہتے ہیں. جب میں نے ان کو وزٹ کیا تھا تو ان کے پاس چند 100 لوگ ڈرافٹنگ بورڈ پہ کھڑے تھے جو ڈیزائن کا کام کر رہے تھے. جب میں ان کی کمپنی میں گیا تو بڑے بڑے ہال تھے جس کے اندر اس زمانے میں 1988 میں ابھی سافٹ ویئر سٹارٹ نہیں ہوا تھا, تو ان کے پاس دے ور ایکچولی ڈیزائنر, لیکن ڈیزائنر کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس کی چیزوں کی مینوفیکچرنگ اور اس کی سیل اور سارا سروس بھی کر سکتے تھے. تو اس طریقے سے یہ گنتر کلاؤز آؤمنٹ کے ٹائم میں کمپنی فردر بڑی اور اس کے اندر اسٹرینگتھ آئی. 1984 میں گنتر کا انتقال ہو گیا اور بیٹا جو تھا فرانس والٹر آؤمنٹ, جس کو میں ملا تھا, یہ ہی بیکیم دا چیئرمین. اور یہ اس سال کے شروع تک یہی چیئرمین تھے 1984 سے لے کے اب تک. اور ان کے دوران پھر یہ کمپنی بے شمار آگے بڑھی. اور اس وقت ان کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ برازیل میں بھی ان کی کمپنی ہے اور ٹورانٹو میں بھی کمپنی ہے, آسٹریا, فن لینڈ, گریس, ساؤتھ افریقہ اور کافی سارے اور ملک ہیں, وہاں پہ ان کی کمپنیز بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ جو کمپنیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ڈاون ڈول ہو گئی یا کوئی اونر مینیجر فوت ہو گیا یا کچھ ہوا, تو ان کمپنیوں کو بھی کیا. اور یہ ایک اتنا بڑا گروپ بن گیا جو کہ تھا جسے آپ کہتے ہیں مٹیریل ہینڈلنگ. اب ان کے لیے جو مشینری اور جو ان کے پاس پارٹس ہیں, یہ میں نے ایک چھوٹا سا ان کا گروتھ پاتھ بھی دکھایا ہے. اور اس میں انہوں نے انڈیا میں بھی کمپنی بنا دی, فرانس میں بھی بنا دی, یو ایس اے, کینیڈا. لیکن یہ ساری یہ گنتھر کے ٹائم پہ یہ کام سارا, یہ جو صاحب ابھی فوت ہوئے ہیں ان کے ٹائم میں یہ کمپنی پھر آگے پروان چڑھی. اور اب ان کی جو چھوٹی کمپنیاں نا, رشیا, چائنا, یو اے ای, پولینڈ, انڈونیشیا, ہر جگہ پہ, چائنا میں بھی اب ان کی کمپنی ہے اور پھر ساتھ ایکویزیشن بھی کرتے گئے. تو ان کے ٹائم میں یہ ساری کمپنی اتنی فلرش کی کہ اب یہ ایک قسم ایک گلوبل کارپوریشن بھی ہے اور ایک دنیا کا بیسٹ پلیئر ہے بلک میٹیریلز کی ہینڈلنگ میں, میٹیریل ہینڈلنگ میں. تو لیکن اس میں جو ہے نا آدمی کیا سوچتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہینری کامن جو فاؤنڈر تھے, وہ کہتا تھا کہ آئی ول آلویز سکسیڈ ایز لانگ ایز آئی بلیو in my own ability. But if I have doubts,
success will be a distant dream. یعنی کہ جو بندہ فاؤنڈر ہوتا ہے نا اس کے اندر کچھ خواص ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کو اپنا فیوچر جو ہے نا وہ نظر بھی آتا ہے, اور جو مشکلات سامنے آتی ہیں ہی از ریڈی ٹو فیس دیم اور اس میں سے آگے جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ 3 جنریشنز تھی, لیکن اگر وہ پروفیسر صاحب اپنی کمپنی نہ بناتے, اپنی نالج کو اس چین لنک کے اوپر نہیں لے کے آتے, تو یہ کمپنی آگے نہیں بڑھنی تھی. بیٹے کچھ اور کر رہے ہوتے, پوتے کچھ اور کر رہے ہوتے, پھر یہ ساری چیز جو تھی نا, ساری فیملی, اس کی انرجیز, اور ان فیملی کے علاوہ لوگوں کی انرجیز, ان کے علاوہ انرجیز, وہ ساری مرکوز ہو گئی ٹو میکنگ اے گڈ گلوبل کارپوریشن. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس میں آپ یہ سوچیں کہ جو سبق حاصل کرنے والے ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اونلی ٹیچنگ, آپ اپنی نالج کو مارکیٹ میں لے کے آئیں تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہوگا. نمبر 1 جو اس میں سے میں سمجھا ہوں ساری بات میں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایک کام کے پہ گئے ہیں تو اس کام کو پراپرلی کریں نا, اس کام کی کمپنی پراپرلی بنائیں, بجائے اس کے کہ کام تو یہ سٹارٹ کیا ہے تو ادھر سے زمینوں کی خرید فروخت کر دی یا ادھر بھینسوں کی خرید و فروخت شروع کر دی. ہاں جی, جدھر سے پیسہ بنا, پیسہ تو ہر طریقے سے آ ہی جانا ہے, لیکن کسی ڈھنگ کے ساتھ آئے گا. آپ پیچھے چھوڑ کے کوئی کمپنی چھوڑ کے جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ دولت تو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن اس دولت کا کوئی فیس نہیں ہے. ہاں جی, جو پیچھے لوگ رہ جائیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کی دولت کے ساتھ. جب آپ ایک ادارہ بناتے ہیں تو پھر وہ اس ادارے کی اپنی اسٹرینگتھ ہے, اور وہ ادارہ جو ہے وہ اس قوم کی ایک اساس ہے, اس قوم کی دولت ہے, آپ کی فیملی کی بھی دولت ہے. تو یہ میری اس کے لیے ریڈنگ تھی. جیسے ہی ان کا انتقال کا میں نے سنا تو میرا خیال تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو میں شیئر کروں, لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں اور سامنے آتی ہیں کہ پاکستان میں بھی مائننگ تو کم ہو رہی ہے, ہو بھی رہی ہے مائننگ, لیکن یہ ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ساس ٹیکسلا ہے اور آدھا پہاڑ کھایا جا چکا ہے سٹون کریشرز کی وجہ سے, اور وہاں پہ سٹون کریشرز اور جو کرشنگ مشینری اور کنویئر بنانے والے مستری بھی وہیں بیٹھے, اور خوب وہاں پہ مٹی اڑ رہی ہے, گرد اڑ رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ بھی وہاں سے گزرتے ہیں, نہ تو ان کو نظر آتا ہے. اور اس جگہ کے ارد گرد کم از کم 6 یونیورسٹیز ہیں, اور پروفیسر حضرات بھی اس کے ارد گرد سے گزرتے ہیں. کوئی میٹلرجی کا پروفیسر ہے, کوئی مکینیکل کا پروفیسر ہے, کوئی کیمسٹری کا پروفیسر ہے, سارے گزر رہے ہیں. لیکن وہ اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے جس اینگل سے ڈاکٹر اومن نے اپنے علاقے میں ایسی انڈسٹری کو دیکھا اور کام کیا اس کے لیے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کی چینج کی ضرورت ہے ہماری تعلیمی اداروں میں اور ہمارے تعلیم دینے والے لوگوں میں, کہ یہ ایک قسم کا ایک ماڈل ہے ہمارے سامنے ڈاکٹر اومن کی لائف کا. تو جو کم از کم یہ اس طریقے سے جہاں بھی آپ کی کوئی یونیورسٹی ہے اس کے ارد گرد مختلف قسم کا ایکو سسٹم ہے, اور وہ ہو سکتا ہے وہاں چوڑیاں بن رہی ہوں, چھری کانٹا بن رہا ہے, کچھ ہو, تو آپ کی جو نالج ہے وہ اگر اس بندے کے کام نہیں آئی تو صرف آپ ڈگری کر کے یا جی پی اے کروا کے یا کوئی پیپر لکھ کے اس کے ساتھ ہماری اکانومی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا پھر. تو یہ میری چھوٹی سی میسج ہے. تھینک یو ویری مچ.